Assalamu alaikum. This is Dr. Asir Ajmal, once again here with you with Forensic Psychology, lecture number 12. Today we'll continue our discussion of psychoanalytical or psychodynamic perspectives of violence. You might want to recall at this juncture what we have studied so far. In the previous lecture, we had a look at how defense mechanisms relate to violence, and we introduced you to Jung's typology. Typology क्या होती है? Basically classification into different kinds or different types. तो Jung ने क्या किया कि उसने human beings को different types में categorize कर दी. अब आप ये सोचेंगे कि जनाब क्या इंसान जो है सिर्फ 8 किस्म के होते हैं? It's easy to categorize, but then is it possible for us to just split the entire humanity into 8 types of people? I don't think Jung meant to do that, but it's important to have a philosophical look at typology sometimes. तो मकसद ये था कि हमें कुछ बेसिक टाइप्स तो पता चले ना. ये नहीं होता कि जनाब सिर्फ 8 किस्म के लोग होते हैं, लेकिन हम किसी बेसिस पे आखिर इंसानों को कैटेगराइज तो कर सकें. सो दैट इज वेयर आई थिंक यूंग मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइपोलॉजी. तो उस टाइपोलॉजी में सबसे पहली क्या चीज थी जो अभी तक बहुत से साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट. कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं यानी सोशल, यानी आउटगोइंग, who like the company of other people, who like going outside of the home, who like to pursue their life outside with other people in public. And then there are introverts who like to spend time on their own, who like to spend time with themselves, who look inwards for pleasure, who you might find reading a book in the quiet of their bedrooms or in their studies. So that's the basic difference that, between two kinds of people that Jung classifies. But then he also adds that almost all people are both extrovert and introvert. सब लोग जो हैं वो extrovert भी होते हैं और introvert भी होते हैं, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, और थोड़ा सा ये एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट डोमिनेंट होता है, ज्यादा हावी होता है दूसरे. देन देयर वर 4 फंक्शंस: सेंसेशन, फीलिंग, थिंकिंग एंड इंट्यूशन. तो इन 4 फंक्शंस को यूंग ने कहा कि जनाब 2 पेयर्स में बांटा, सेंसेशन और इंट्यूशन का पेयर, थिंकिंग और फीलिंग का पेयर. और हर पेयर में उसने कहा कि एक फंक्शन डोमिनेंट होता है. मतलब या सेंसेशन ज्यादा डोमिनेंट होगी या इंट्यूशन, दोनों एक साथ डोमिनेंट नहीं हो सकते. उसी तरह या थिंकिंग ज्यादा डोमिनेंट होगी या फीलिंग, तो दोनों एक साथ डोमिनेंट नहीं हो सकते. तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ही डेवलप्ड 8 पेयर्स. यानी इंट्रोवर्ट हो तो या सेंसेशन डोमिनेंट हो, और इंट्यूशन सबमिसिव हो, या वाइस वर्सा, और इसी तरह या थिंकिंग डोमिनेंट हो और फीलिंग सबमिसिव हो, या वाइस वर्सा. एंड सेम विद एक्सट्रोवर्ट. तो इस तरह 8 मुख्तलिफ अक़साम के युंग ने लोगों को डिवाइड किया. सो एट दिस पॉइंट वी सेड वी वुड डिस्कस आर्कीटाइप्स, एंड we made a distinction between Freud's views and Jung's views. Freud's theories were based on his experience with neurotics. Jung's theory was based on his experience with psychotics and his deep grounding in religion. और यहाँ हमने आपसे बात की थी कि किस तरह Jung जो था वो religion से influence था, और उसके ख्याल में religious experience abnormal experience नहीं था. जैसे फ्रॉइड का ही कहना था कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो सब्लिमेशन है, वो सेक्सुअल डिजायर्स की एक फॉर्म है,
یونگ نے اس بات سے ڈس ایگری کیا اور اس نے کہا کہ جناب ریلیجیس ایکسپیرئنس جو ہے وہ ایک ہیلنگ انٹیگریٹو ایکسپیرئنس ہے. اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے سائیکوسس میں ہوتا ہے اور جسے مینٹل النس بھی کہتے ہیں, اور اس میں پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹس اینڈ لوزز اٹس بیلنس. اور اس میں ایک چیز جو میں نے ایمفسائز یہاں پہ کی تھی, taking a Jungian point of view, that if somebody has a religious experience or has a spiritual experience, it does not mean that they are abnormal. We should change that practice of considering people with religious experiences as abnormal. So now let's talk about archetypes. What are archetypes? Archetypes are basic elements of the psyche that act as independent beings within a person represented by symbols. اب یہ ذرا ایک مشکل سا کانسیپٹ ہے, اس لیے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈویل سم ٹائم آن اٹ, ڈویل ایٹ سم لینتھ. Basic elements of the psyche that act as independent beings. اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص پہ جن آ گیا. اب یونگ نے کچھ اسی قسم کا آئیڈیا یہاں پہ لیا کہ جیسے ہمارے اندر مختلف قسم کے, ہر انسان کے کی ذہن میں, اس کی روح میں مختلف قسم کے جنوں نے بسیرا کیا, اور ہر جن کی اپنی ایک شخصیت, رائٹ. اینڈ سو اٹ از آلموسٹ لائک دیر آر 8 or 9 or 10 different jinns, each with his own different personalities. لیکن جن کا ظاہر ایک بڑا اسپیسیفک کانسیپٹ ہے, اٹس اے ریلیجیس کانسیپٹ, اینڈ دیٹ واز جسٹ گیون ٹو یو ایز این ایگزامپل آف واٹ یونگ مینس بائی آرکیٹائپ. تو آرکیٹائپ بھی 10 مختلف قسم کے, 8 9 10 جتنے بھی ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز ہی ہیز ٹیکن ڈفرنٹ نمبرز, مختلف شخصیتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہ رہی ہیں, اور ان کی عام طور پہ کہانیوں میں, لوک کہانیوں میں, ہماری فیری ٹیلز میں, بچوں کی کہانیوں میں ان علامات کا اظہار ہوتا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ آرکیٹائپس. آرکیٹائپس اور یونگین سائیکالوجی کے بارے میں پہلی کتاب لکھی تھی ڈاکٹر محمد اجمل مرحوم, اور اس میں انہوں نے شیڈو کے لیے جو ایک آرکیٹائپ ہے یونگ کا, ابو قاسم کے جوتے ایک کہانی ہے, اس کا استعمال کیا تھا. سو ناؤ لیٹ می گیو یو اے بریف انٹروڈکشن. شیڈو یونگ کے نزدیک ایک آرکیٹائپ ہے جو آپ کی برائیوں کا اظہار کرتا ہے, اور اس میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے نزدیک بری سمجھتے ہیں, لیکن یہ آپ میں بھی موجود ہوتی ہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا فرائیڈ کی پروجیکشن کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی برائیاں دوسروں پہ پروجیکٹ کر دیتے. اسی طرح یونگ جو ہے شیڈو یعنی ہمارا سایہ جو ہے اس کی علامت کو استعمال کرتا ہے آرکیٹائپ میں, اور کہتا ہے کہ جس طرح سایہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیں اکثر نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح ہماری وہ برائیاں جن کو ہم اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتے یا نہیں دیکھ پاتے, وہ ایک سائے کی طرح ہمارا پیچھا کرتے ہیں. تو اسی لیے ڈاکٹر محمد اجمل مرحوم نے اپنی کتاب تحلیلی نفسیات میں ابو قاسم کے جوتے کی کہانی شیڈو کے طور پہ استعمال کی ہے, which I am going to narrate to you today. ابو قاسم ایک بہت ہی امیر آدمی تھا بصرہ کا, اور اس میں بہت سی اچھی خصوصیات تھیں. بہت ہی امیر تھا, خوش لباس تھا, خوشبو بہت قیمتی استعمال کرتا تھا. ہر اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں وہ جنرس بھی تھا, سخی بھی تھا. لیکن ایک چیز جو اس کی تھی وہ اس میں جا کے وہ کنجوس ہو جاتا تھا اور اس پہ کوئی توجہ نہ دیتا تھا, اور وہ تھی اس کے جوتے. اس کے جوتے 15 سال پرانے تھے, چیتھڑے ان کے اڑ چکے تھے جن کو جوڑ جوڑ کے سی کے دوبارہ اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا.
اور ہر جگہ وہی ایک پیر جوتوں کا وہ پہنتا تھا. اور جب کوئی کہے کہ بھئی نئے جوتے لے لو تو وہاں پہ اسے ہمیشہ بچت کا خیال آ جاتا تھا اور کہتا تھا بھئی پیسے خرچ ہوں گے، کیا ضرورت. حالانکہ وہ اپنے لباس پہ پیسے خرچ کرتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے دیتا تھا، اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا. مگر خدا بہتر جانتا ہے جوتوں پہ آ کے اسے کفایت شعری کا خیال آ جاتا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ابو قاسم نہانے کے لیے حمام میں گیا. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں تو شاید یہ روایت نہیں ہے، لیکن ترکوں اور عربوں، پھر ترکوں سے عربوں میں ایک روایت آئی کہ پبلک باتس ہوتے تھے، اور یہ وہ ایسے تالاب ہوتے تھے جن میں لوگ جا کے نہایا کرتے پبلکلی. تو ابو قاسم بھی جو ہے وہ پبلک بات پہ گیا اور اپنے جوتے اس نے اتار کے جہاں باہر جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں رکھے اور خود اندر چلا گیا. جب باہر آیا تو اسے اپنے جوتے نظر نہیں آئے اور ان کی جگہ پہ ایک بہت ہی خوشنما جوتوں کا جوڑا نظر آیا. ابو قاسم نے سوچا ہو نہ ہو یہ میرے دوستوں کی شرارت ہے، انہوں نے کہا بھی اس شخص کی ان جوتوں سے جان چھڑائیں اور اسے نئے جوتے لے کے دے دیں. تو ابو قاسم نے وہ نیا جوتوں کا جوڑا پہنا اور جناب خوشی خوشی اپنے گھر چل دیا. اب اتفاق کی بات ہے کہ شہر کا کوتوال بھی اس وقت نہانے اسی حمام میں گیا. جب وہ تالاب سے باہر نکلا اور اپنے جوتے ڈھونڈنے لگا تو کیا دیکھا کہ سامنے دو غلیظ جوتے پڑے ہوئے، اور وہ جو غلیظ جوتوں کا جوڑا تھا اسے پورا شہر پہچانتا تھا کہ یہ تو ابو قاسم کے. تو اتفاق سے ہوا کیا تھا کہ جب کچھ اور لوگوں نے جوتے اتارے تو اپنے پاؤں سے ابو قاسم کے جوتوں کو پرے کر دیا. تو جب ابو قاسم آیا تو اس نے وہ نیا جوتوں کا جوڑا ہی اپنے سامنے دیکھا. لیکن جب کوتوال نکلا تو اس وقت سب لوگ جا چکے تھے، تو صرف ابو قاسم کے جوتوں کا جوڑا سامنے نظر آ رہا. تو کوتوال کو بہت غصہ چڑھا، اس نے ابو قاسم کو بلایا، اس کے سر پہ ایک جوتا بھی رسید کیا اور اسے ایک دن کے لیے سزا کے طور پہ حوالات میں ڈال. ساتھ ہی اس کے جوتے بھی اسے واپس مل گئے. ابو قاسم کو بہت غصہ آیا. اس نے جناب گھر پہنچتے ہی جوتے اٹھائے اور کھڑکی سے باہر پھینکے. کھڑکی کے باہر پھینکنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے ہمسائے میں ایک عطار کی دکان تھی اور اس کی عطر کی بہت سی قیمتی شیشیاں جو تھیں وہ میز پہ پڑی تھی. جب اس نے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینکی تو وہ جوتے اڑ کے اس عطار کی میز پہ آ گرے اور اس کی بہت سی شیشیاں ٹوٹ گئیں اور سینکڑوں کیا ہزاروں کا نقصان ہو گیا. اب اس عطار نے جناب قاضی صاحب کے ہاں درخواست دائر کی. ابو قاسم کو بلایا گیا، ابو قاسم کو جرمانہ ہوا اور اس نے عطار کی جو عطر کی ساری قیمت تھی وہ بھی ادا کی اور اس کے جوتے پھر اسے واپس ملے. اب تو ابو قاسم کو اور بھی غصہ آیا. وہ گھر کی چھت پہ گیا اور چھت سے اس نے زور لگا کے تو کہیں دور پھینکنے کی کوشش کی جوتوں کو. اب وہ جوتے جو تھے وہ اڑ کے تو وہاں بازار میں سے اس وقت ایک حاملہ خاتون گزر رہی تھی، ان کے سر پہ جا کے لگے. انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ جو ان کی پریگننسی تھی وہ ٹرمینیٹ ہو گئی اور بچہ ضائع ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر قاضی کے ہاں درخواست دی. قاضی نے پھر ابو قاسم کو جرمانہ کیا اور پھر اسے جو ہے ہرجانہ بھی بھرنا پڑا اور جوتے ایک بار پھر ابو قاسم کو واپس ملے. اب تو ابو قاسم نے سوچا بھی ان کا کوئی پرماننٹ انتظام کرنا چاہیے، جوتوں نے تو مجھے بہت تنگ کیا. اور یہ جوتے اٹھا کے ابو قاسم نے ایک جوہڑ میں پھینک. اب اتفاق سے وہ جوہڑ جو ہے وہ شہر کے مین نالے سے ملتا تھا. وہ مین نالا جو ہے اسے پورا شہر کا جو گندگی کا نکاس کا نظام تھا وہ جوڑتا تھا. تو جوتے جا کے ایک پائپ میں پھنس گئے اور پورے شہر کی جو سیوریج سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا. تو ہر جگہ سے تعفن اور گندگی کی بو آنے لگی. جب
لوگوں نے جوڑ کی اور نالے کی صفائی کی تو پائپ کے اندر سے ابو قاسم کے جوتے نکلے. پھر جناب سیوریج سسٹم والوں نے قاضی کے پاس یہ کیس پیش کیا ابو قاسم کو, پھر ایک بہت بھاری جرمانہ ہوا اور جوتے پھر ان کے حوالے کر دیے. اب ابو قاسم نے سوچا بھی یہ تو گڑبڑ ہے, کیوں نہ میں جوتوں کو زمین میں دفن کر دوں. لیکن اس نے سوچا اگر لوگوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں زمین میں جوتوں کو دفن کر رہا ہوں تو میرا مذاق اڑائیں گے, مجھ پہ ہنسیں. تو اس نے جناب رات کی تاریکی میں نکلا اور اپنے گھر کے صحن میں کھدائی شروع کر دی. اس کا ہمسایہ اتفاق سے چھپ کے دیکھ رہا تھا. اس نے اگلے ہی دن شہر کے قاضی کو درخواست دی کہ ابو قاسم بہت امیر آدمی ہے, وہ تو سب جانتے تھے. یقیناً اس نے اپنے گھر کے صحن میں کوئی خزانہ چھپایا ہے, اور خزانے آپ کو پتا ہے کہ سرکار کی ملکیت ہوتے ہیں, تو ابو قاسم کو سے یہ پیسے وصول کیے. قاضی نے جناب اپنے اندازے سے خزانے کا ایک تخمینہ لگایا اور ابو قاسم کو پھر سے جرمانہ دیا. ابو قاسم بہت گڑ گڑایا کہ جناب میں تو اپنے جوتے دفن کر رہا تھا. لیکن اس بات کو سن کے قاضی ہنسنے لگا اور کہا کہ بھئی یہ کیا احمقانہ سی بات ہے, کوئی بھی اپنے جوتے بھی کبھی دفن کرتا ہے. تو اس بات وہ الٹا اور ناراض ہوا اور جرمانہ بڑھا بھی دیا. اب ابو قاسم کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے. ابو قاسم آخر قاضی کے آگے گڑ گڑایا اور کہنے لگا جناب اتنی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں صرف ان منحوس جوتوں کی وجہ سے, کیا آپ مجھ پہ مہربانی کر کے ان جوتوں سے میری جان نہیں چھڑا سکتے؟ اس پہ قاضی خوب ہنسا اور پھر اس نے ابو قاسم کو معاف بھی کر دیا اور اس کے جوتے جو تھے وہ لے کے شہر سے باہر پھینکوا دیے گئے اور ابو قاسم نے نئے جوتوں کا جوڑا خرید. اب جوتے جو ہیں وہ ریپرزینٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیڈو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہے جو عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا. اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر پھینک دیتے, لیکن وہ پھر ہم پہ واپس ہی آ جاتی ہے مزید مصیبت کی صورت میں, مزید پرابلم کی صورت میں. تو ابو قاسم کے جوتے جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کا خواب فرائڈ کے نزدیک اس کے لاشعور کی عکاسی کرتا ہے. یہ سٹوری جو ہے یہ مسلمان ذہن میں جو ایک شیڈو ہے اس کی عکاسی کرتی ہے, سائے کی عکاسی کرتی ہے, اس آرکی ٹائپ کو بتا رہی ہے جو برائی کا آرکی ٹائپ. سو دیٹ از دا شیڈو. دین دیر از دی آرکی ٹائپ آف دا چائلڈ. چائلڈ کا آرکی ٹائپ کیا ہے؟ جیسے ہم نے اڈ کی بات کی تھی نا فرائڈ میں, چائلڈ کا آرکی ٹائپ ویسا ہی ہے, لیکن چائلڈ کے آرکی ٹائپ میں اس کی مثبت کوالٹیز بھی, مثلا معصومیت, مثلا جسے ہم کہتے ہیں انوسنس کے علاوہ جسے ہم کہتے ہیں فریشنس آف آؤٹ لک. تو چائلڈ جو ہے وہ صرف جو ہے پلیجر سیکنگ ہی نہیں ہے, چائلڈ معصوم بھی ہے, اس میں ایک فریشنس آف ایٹیٹیوڈ بھی ہے, اس میں چیزوں کو نئے سرے سے دیکھنے کی, نئے انداز سے دیکھنے کی اہلیت بھی موجود ہے. تو یونگ سیز کہ ایک طرف تو شیڈو تھا نا جو ہماری پنجابی فلم کا ویلن جو ہوتا ہے, تو اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, وہ شیڈو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح جو بچہ ہے, جو چائلڈ ہے, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ونز بیسک نیڈس, ڈیزائرز, وشز ان دیئر پیورسٹ فارم. تو چائلڈ کا آرکیٹائپ جو ہے وہ شیڈو کے آرکیٹائپ کے بعد چائلڈ کے آرکیٹائپ کا اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی شخص جب ٹریٹمنٹ میں سے گزرتا ہے, کوئی شخص جب کسی پرابلم کا شکار ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو سائیکالوجسٹ جس چیز سے ڈیل کرتا ہے وہ شیڈو ہوتا ہے. اس کی وہ نیگیٹو کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ ماننا نہیں چاہ رہا ہوتا, جن کو وہ اپنانا نہیں چاہ رہا ہوتا, جن کو وہ اپنا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا. تو سب سے پہلا ٹاسک جو ہے سائیکالوجسٹ کا ہوتا ہے کہ اس شیڈو سے ڈیل کرتا ہے وہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب چائلڈ, جیسے بچہ سب سے پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے
تو اس میں ایک آرکیٹائپ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور وہ چائلڈ کا آرکیٹائپ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود ایک چائلڈ ہے. تو چائلڈ کا آرکیٹائپ جو ہے وہ اس میں ڈومیننٹ ہوتا ہے. لیکن چائلڈ کے آرکیٹائپ کے ساتھ ساتھ ایک اور آرکیٹائپ ہے جو اس کی شخصیت میں بہت اہم ہوتا ہے, اور وہ ہے گریٹ مدر کا آرکیٹائپ. یونگ اسے گریٹ مدر کیوں کہتا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. گریٹ مدر وہ اس لیے کہتا ہے کہ مختلف مذاہب میں, مختلف اسپرچل ٹریڈیشنز میں مدر از somebody who is always raised, if not to the level of divinity, just below it. ہندو مت میں فار انسٹنس بہت سی دیویاں ہیں, کالی دیوی ہے, سرسوتی دیوی ہے, لکشمی ہے, درگا ہے, شیراں والی ہے, you name it. There are tens if not hundreds of devis. اور یہ سب ماں کے مختلف روپ ہیں, اور ان کو ایکچولی ان کے پجاری جو ہیں وہ ماں کہہ کے بلاتے ہیں, ماتا جی یا ماں, اس طرح کے کوئی لفظ بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے کرسچینٹی میں حضرت مریم علیہ السلام کو وہ درجہ دے دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, تو اس لحاظ سے حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کے لحاظ سے انہیں بھی آلموسٹ ایک ڈیوینٹی کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اور یہ بھی اس مدر آرکیٹائپ کا روپ ہے. سو مدر صرف مدر نہیں ہوتی, وہ گریٹ مدر ہوتی. اور گریٹ مدر اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کے لیے تو مدر سے زیادہ گریٹ کوئی نہیں ہوتا. اچھا, اب گریٹ جو ہے وہ صرف پازیٹیو سینس میں نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ جی اچھی مدر ہے. مدر جب مارتی ہے یا ڈانٹتی ہے یا برا بھلا کہتی ہے تو اس وقت وہ اس سے برا بھی بچے کو کوئی نہیں لگتا, اس سے زیادہ نفرت بھی بچے کو کسی اور سے نہیں ہوتی. کیوں؟ اور کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی لائف میں امپیکٹ کرے. تو ماں ہی ہے وہ گریٹ مدر ہے, جسے اب یونگ کہتا ہے کہ وہ دو طرح کی بن جاتی ہے بچے کے لیے, یا نرچرنگ مدر ہو جاتی ہے یا پھر ڈیواورنگ مدر ہو جاتی ہے. نرچرنگ مدر وہ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, جو بچے کا خیال رکھتی ہے, جو بچے کی اچھی طرح سے پرورش کرتی ہے. ڈیواورنگ مدر کیا ہے؟ جو اس بچے کو لگتا ہے کہ وہ اسے ہڑپ کر جائے گی, اسے کھا جائے گی, وہ اس قدر غصے میں ہے کہ وہ اسے کچا چبا ڈالے گی. تو یونگ کہتا ہے کہ گریٹ مدر آرکیٹائپ کی دو فارمز ہوتی, اور یہ دو فارمز اس نے کہاں سے نکالی؟ لوکنگ ایٹ فیری ٹیلز, جس میں ایک طرف تو پری ہے, فیری گاڈ مدر ہے جو آتی ہے اور اپنی اسٹک سے وانڈز کو اپنی وانڈ کو ہلا کے جادو سے سنڈریلا کے لیے کدو کو بگی میں تبدیل کرتے. دوسری طرف چڑیل ہے, وچ ہے, جادوگرنی ہے, اسٹیپ مدر ہے جو اسے مارنا چاہتی ہے. وچ آپ کو یاد ہوگا ہینسل اینڈ گریٹل کی ایک کہانی ہے جس میں وچ جو ہے وہ پکانا چاہتی ہے ہینسل کو, تو وہ پکا کے کھانا چاہتی ہے اور اس لیے اسے وہ کھلا پلا کے موٹا کر رہی ہے تاکہ وہ اسے کھا جائے. تو یونگ یہ کہتا ہے کہ بچے کی یہ جو کہانی ہے اس کی ماں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریپرزینٹ کرے. اور اسی طرح اسٹیپ مدر ہے جو بچوں کو, جو لکڑہارے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑے, اور لکڑہارا جو ہے وہ حالانکہ وہ ان بچوں کا باپ ہے, وہ اس چڑیل کے ہاتھوں بالکل بے بس. تو یہ آپ کو جو ایک طرف کہانیوں میں ملتا ہے, دوسری طرف آپ جو درگا یا کالی دیویوں کو دیکھیں تو ایک طرف تو وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کی رکشا کر رہی, دوسری طرف اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور منہ سے خون ٹپک رہا ہے. کیوں؟ کہ جو اس کے بچوں کی طرف بڑھے گا وہ انہیں مار ڈالے گا. تو ڈیواورنگ مدر اور نرچرنگ مدر کی پولیرٹی جو ہے وہ گریٹ مدر میں ظاہر ہوتی ہے, اور گریٹ مدر جو ہے وہ چائلڈ کے ساتھ ساتھ یہ آرکیٹائپ آتا ہے. اب ان دو آرکیٹائپس کے بعد یونگ ذکر کرتا ہے ہیرو. ہیرو وہ آرکیٹائپ ہے جو جب بچہ بڑا ہوتا ہے, ٹین ایجر بنتا ہے, تو اس کے لیے ہیرو کی امپورٹنس بہت ہوتی ہے. ہیرو کی امپورٹنس کیوں ہوتی ہے زیادہ؟
ہیرو کی امپورٹنس اس لیے ہوتی ہے کہ یونگ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک صلاحیت کلچر نے پیدا کیا ہے, کلچر نے ایک آرکیٹائپ اسے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ماں نے تمہیں بڑا کیا, تمہیں پالا پوسا, اب تم نے ماں کا گھر چھوڑ کے باہر جانا ہے اور باہر جا کے ہیرو بننا. ٹین ایج میں آپ سب ٹین ایجرز رہ چکے ہیں, اپنی جوانی یاد کیجئے, اب سب میں بہت ہی زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہیرو بننے کا خواب تھا, اللہ کرے ابھی بھی ہو کچھ لوگوں میں, لیکن ایک قدرتی امر ہوتا ہے کہ اس عمر میں سب میں تقریباً ہیرو بننے کی خواہش ہوتی ہے. ہیرو سے فلمی ہیرو مراد نہیں, کوئی سیاست دان ہو سکتا ہے, کوئی لیڈر ہو سکتا ہے, کوئی سائنسدان ہو سکتا ہے, کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, اپنے اپنے ایریا میں ہیرو بننے کی خواہش. یہ آرکیٹائپ آف دا ہیرو ہے. ہیرو جو ہے اس کی جہاں چائلڈ اور گریٹ مدر کی بات ہو رہی تھی, ہیرو کا بھی ایک نیگیٹو پہلو, اور نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ہیرو میں آپٹیمزم بہت ہوتا. آپ کہیں گے آپٹیمزم تو اچھی چیز ہے, ہمیشہ یہ سوچنا کہ جناب اچھے ہی ریزلٹس ہوں گے, لیکن بعض اوقات اس میں بے وقوفی کا عنصر بھی ہوتا. یعنی چھت سے چھلانگ لگا دیں آپ اور سوچیں کہ جی مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو ہیرو جو ہے وہ بعض اوقات ایسی بے وقوفی کر بیٹھتا ہے, کیوں کہ وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا. تو ہیرو بھی ہم سب میں موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن بعض اوقات وہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے. ان ایگزیجریشنز کی ہم بعد میں بات کریں, لیکن اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہیرو کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ ہم سب میں ہوتا ہے اور بعض اوقات بے وقوفی کی حد تک ہوتا ہے. پھر وہ ایک آرکیٹائپ کی بات کرتا ہے جو وہ ہے وائز اولڈ مین. وائز اولڈ مین جو ہے, یونگ یہاں پہ ہماری کہانیوں میں سے حضرت خضر کی مثال دیتا ہے. کہتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی کہانیوں میں اکثر سبز ٹوپی والے کوئی بزرگ اچانک موقع پہ ملتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں, اس طرح وائز اولڈ مین جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹیز میں ڈفرینٹ مقامات پہ انسانوں کو مدد فراہم کرتے. تو ہمارے اندر بھی وائز اولڈ مین کا ایک آرکیٹائپ ہوتا ہے. عام طور پہ جب ہم بہت سے مسائل میں گھر جاتے ہیں تو ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں مدد لینے کی. وہ بزرگ جو جس رول میں ہے وہ وائز اولڈ مین کا رول. دین یونگ سیز کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو وہ بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر انسان میں, ہر ایڈلٹ میں بچہ ہوتا ہے, اس طرح ہر مرد کے اندر ایک عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور ہر عورت کے اندر ایک مرد چھپا ہوا. اس کو وہ نام دیتا ہے اینیما اور اینیمس کا. اینیما کیا ہے؟ مرد کے اندر چھپی ہوئی عورت, اور اینیمس کیا ہے؟ عورت کے اندر چھپا ہوا مرد. یہ جو دو کیریکٹرز ہیں, یہ دو آرکیٹائپس ہیں, یہ مختلف نوعیت کے, ان کی شخصیت مختلف ہے. جس طرح مرد اور عورت کی شخصیت مختلف ہوتی ہے, اسی طرح اینیما اور اینیمس کی شخصیت مختلف ہے, اور یہ کئی دفعہ مختلف رول انجام دیتے. ایک مرد کے اندر جب اینیما ابھرتا تو اینیما کیا ہے؟ عام طور پہ ایک ینگ لڑکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, ایک کم عمر لڑکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس میں سیکشول ڈائمینشن نہیں ہوتی. یہ ایک اہم بات ہے سوچنے کی کہ ایک لڑکی کی شکل میں ظاہر تو ہوتا ہے مگر اس میں جنسی پہلو کوئی نہیں ہوتا, اور عام طور پہ وہ مدد کرتی ہے. جس طرح وائز اولڈ مین مدد کرتا ہے, اس طرح ینگ گرل اینیما مدد کرتی. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مین کے لیے تو اولڈ ہونا ضروری ہے مدد کرنے کے لیے, گائیڈنس دینے کے لیے, لیکن عورت کے لیے ینگ ہونا ضروری ہے. اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ گریٹ مدر, چاہے وہ نرچرنگ ہو چاہے وہ ڈیواورنگ ہو, گریٹ مدر جو ہے وہ اپنا ہولڈ رکھتی ہے بچے میں, اور بچہ اس وقت تک بڑا نہیں ہوتا جب وہ گریٹ مدر کے گھر سے باہر نہیں نکل جاتا.
جیسا کہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. اسے ہمیشہ گھر سے باہر جانا پڑتا ہے ہیرو بننے کے لیے. تو ہیرو جب بنتا ہے تو پھر وائز اولڈ مین اس کی مدد کرتا ہے یا پھر اینیما اس کی مدد کرتی ہے. اور اکثر کہانیاں جو ہیں ان میں کوئی کم عمر لڑکی جو ہے وہ عقل مند ہوتی ہے اور شہزادے کی یا ہیرو کی مدد کرتی ہے. اور اینیما جو ہے وہ ہماری روح سے بھی ملتی جلتی ہے. یہ روحانیت کی طرف ہماری ٹینڈنسی جو ہے اس کو بھی یونگ اینیما ہی کہتا ہے. یعنی ایک ایسے مرد میں جو سکسیسفل ہو دنیاوی طور پہ, جس میں مرد کی ساری کوالٹیز ہوں, جس میں ایک کامیاب انسان کی ساری کوالٹیز ہوں, اس میں اینیما آ کے روحانیت کا عنصر پیدا کر دیتا ہے, عقل کا عنصر پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو تکمیل کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح عورت میں جو اینیمس کا کیریکٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسے مرد کی کوالٹیز یعنی ہارڈ فیکٹس, اسے اسٹیٹسٹکس, اسے نمبرز اور کولڈ اور کیلکولیٹنگ چیزوں کا آرٹ سکھاتا ہے. یہ اسے عورت میں روحانیت اور جذبات تو پہلے سے ہیں, لیکن ریئلٹی سے ریلیٹڈ تھنکنگ اور ریشنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسے اینیمس سکھاتا ہے. تو اس طرح جیسے ایک ایڈلٹ میں چائلڈ ہے, اسی طرح ہر مرد میں ایک عورت ہے اور ہر عورت میں ایک مرد ہے. مرد میں جو عورت ہے اس کا نام اینیما ہے, عورت میں جو آدمی ہے اس کا نام اینیمس ہے. اور یہ بھی اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے جن کسی شخصیت میں آ جاتا. پھر اینیما کی آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اینیما جو ہے وہ ایک سیکشل نیچر کی نہیں ہوتی. اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو, مردوں کو خواب میں جب سیکشل نیچر کا کوئی ڈریم آتا ہے تو اس میں ایک لڑکی ہوتی. تو یہاں پہ یونگ ڈسٹنگوش کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو خواب میں لڑکی یا لڑکا کسی سیکشل کانٹیکسٹ میں نظر آئے تو وہ اینیما نہیں ہوتا یا اینیمس نہیں ہوتا, وہ ایروس ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ایروس جو ہے اسے فرائڈ پلیجر پرنسپل کہتا ہے. یہ جو ہمارا پلیجر سیکنگ انسٹنکٹ ہوتا ہے یا ہمارا سیکشول انسٹنکٹ ہوتا ہے. تو یونگ جو ہے اسی ایروس کو ایک آرکیٹائپ بنا کے لے آتا ہے, ایک اور جن بنا کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ جو ایروس ہے یہ اینیما سے الگ ہے. یعنی جو ہماری پلیجر سیکنگ سیکشول کانسیپٹ ہے آف مین اور اے وومن وہ ایروس ہے, اور جو وزڈم اور اسپرچویلٹی بیسڈ فیمیل کیریکٹر ہے وہ اینیما. So that is a distinction that's very important. And finally, we have the archetype of the self. Self کیا ہے؟ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. یونگ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جناب اسی آئیڈیا کو بورو کر کے یونگ کہتا ہے کہ جو آپ کی سیلف ہے اسے وہ ایگو سے ڈسٹنگوش کرتا ہے. ایگو یا انا جو ہے وہ آپ کی سیلف نہیں, وہ آپ کی ذات نہیں. انا جو ہے وہ تو محض ایک خول ہے, محض ایک ماسک ہے جو آپ نے لگایا ہوا ہے, پہنا ہوا ہے, اور اس ماسک کے تحت آپ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے سامنے, لیکن آپ اصل میں کیا ہیں وہ تو آپ ہی نہیں جانتے. یعنی اگر ہم اسے ایک مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم وہ شخصیت ہیں جس کو تمام فرشتوں نے, تمام حیوانوں چرند پرند نے سجدہ کیا تھا. کریشن کے وقت آدم کو, حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. تو یہ ہے اسٹیٹس. تو یونگ کہتا ہے کہ وہ جو اپنی اصل ذات کو پہچاننا ہے, that is the self, and that archetype he says is hidden behind all this. تو جب انسان ان سارے مراحل سے گزرتا ہے تو سیلف تک پہنچ سکتا ہے, لیکن ایک اور آرکیٹائپ یہاں پہ اسے مس گائیڈ کر دیتا ہے شخصیت.
اور اسے وہ کہتا ہے ٹرکسٹر. ٹرکسٹر جو ہے وہ بہت مختلف روپ دھارتا ہے. ٹرکسٹر ایک ایسا آرکیٹائپ ہے جو کسی دوسرے آرکیٹائپ کی شکل بھی اپنا سکتا ہے. مثلا اکثر سٹوریز میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا, بچوں کی اگر کہانیاں آپ نے کبھی پڑھی ہیں تو, کہ جناب شہزادہ جا رہا ہے مہم پہ, ایک درویش آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ پانی پی. شہزادہ وہ پانی پی لیتا ہے اور رستہ بھٹک جاتا ہے, کیونکہ اصل میں وہ درویش نہیں ہوتے, وہ ایک جادوگر ہوتا ہے جو بھیس بدل کے. Now that is the trickster. یا کوئی دشمن کا عیار ہوتا ہے جو ایک غلط قسم کی دوا شہزادے کو پلا دیتا. تو اسی طرح جب انسان اپنی ترقی, شخصیت کی ترقی, اپنی نفسی ترقی کے سفر پہ گامزن ہوتا ہے تو کوئی ٹرکسٹر آ جاتا ہے, شیطان آ جاتا ہے, کوئی جادوگر آ جاتا ہے, کوئی, لیکن وہ ضروری نہیں کہ کسی دوسرے شخص کی صورت میں, وہ اپنے تصور میں, اپنے تکبر کے طور پہ بھی آ جاتا کہ بھئی اب تمہیں ایک نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو تم اتنی برگزیدہ ہستی بن چکے ہو کہ تمہیں نماز روزے کی بھی ضرورت. ایسا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی عبادت کر کے, بہت چلے کاٹ کے جب نکلے تو ایک نورانی چہرے والی شخصیت سامنے آئی اور کہا کہ عبد القادر تمہیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی عبادت کی ضرورت نہیں, کسی نماز روزے کی ضرورت نہیں. تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ شیطان دفع ہو. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک پرفیکٹ شخصیت ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک, ان کو بھی نماز اور روزے سے بریت نہیں تھی. تو پھر حضرت عبد القادر جیلانی ان کو کیسے ہو گئی؟ انہوں نے اس بات کو استعمال کر کے, اپنی عقل کو استعمال کر کے ٹرکسٹر سے اپنے آپ کو بچایا اور سیلف تک پہنچے. تو یہ تھا which we would consider, what Jung would consider the journey of individuation towards the self. اچھا, لیکن ٹرکسٹر کے بارے میں یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ہمیں لگے گا کہ جیسے یہ کوئی نیگیٹو آرکیٹائپ. یونگ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ضروری آرکیٹائپ ہے. دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کیریکٹر. جس طرح شیطان کے بغیر, ایول کے بغیر ریلیجن میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک انکمپلیٹ سا رہ جاتا ہے نا, بیکاز وی ہیو ٹو اسٹے اوے فرام ایول, وی ہیو ٹو ناٹ ڈو تھنگز دیٹ آر ایول, وی ہیو ٹو ناٹ لسن ٹو دا شیطان. اگر آپ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد فوراً بعد شیطان کا نام آتا ہے جسے ہم بچاؤ کی درخواست کرتے ہیں. تو شیطان سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے مذہب میں. اچھا, لیکن ٹرکسٹر جو ہے وہ شیطان جیسی فگر ہرگز نہیں ہے. ٹرکسٹر جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنا, اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو راہ راست پہ لانا, وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. شیطان تو ایک بہت ہی ایول کیریکٹر ہے ریلیجن میں, وہ تو ایسا کیریکٹر ہے جو کہ پیورلی ہمیں مس گائیڈ کرنے میں لگا ہوا. لیکن ٹرکسٹر کا مقصد اصل میں ہوتا ہے ہمیں ٹیسٹ کرنا. تو اس طرح وہ ایک وائز اولڈ مین کی ایک قسم ہے, لیکن وہ بھیس بدل کے آتا ہے اور ہمیں ٹرک کرتا ہے. اگر ہم اس سے مرعوب ہو جائیں, اس سے نہ صرف مرعوب ہو جائیں بلکہ اس کے اثر میں آ جائیں. میری یہ تھیوری ہے, which is something I have noticed in Pakistan, is that most people are governed by the trickster. Constantly لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹرکسٹر کی پرورژن ہے, ٹرکسٹر کا صحیح استعمال نہیں ہے. ٹرکسٹر جو ہے وہ ہماری شخصیت پہ یہ جو ٹرکسٹر والا جن ہے وہ چھا گیا ہے, اور باقی جو آرکیٹائپس ہیں وہ پسے پردہ چلے گئے. تو یونگ یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات کچھ آرکیٹائپس جو ہیں وہ شخصیت پہ حاوی ہو جاتے ہیں. جیسے ابو قاسم کے جوتے والی کہانی میں شیڈو حاوی تھا. ٹرکسٹر جب حاوی ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے,
اور اپنے مقصد کے پورا کرنے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنا شروع کر دیں. تو یہ ٹرکسٹر کی ایک غلط شکل ہے, ایک ایگزیجریٹڈ شکل ہے. جو ٹرکسٹر کی بہتر شکل ہے وہ یہ ہے کہ جناب ٹرکسٹر آپ کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ رکھتا ہے, مختلف قسم کی آزمائشیں رکھتا ہے, اور ان کو اوور کم کر کے آپ سیلف تک پہنچتے ہیں. دس از دا فائنل اسٹیپ before you reach the self. So this is something I want you to explain. The trickster is not necessarily a bad archetype. It is a mixed archetype. It is in fact the archetype that makes you see the good in the evil. It is the archetype that makes you see the positive within negative. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جناب لیٹس تھنک اباؤٹ دا اسٹوری آف حضرت خضر. قرآن مجید میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھ سفر پہ لے کے چلیں, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنا چاہتے تھے. اور حضرت خضر انہیں کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ مجھ سے نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ میں جس دنیا سے بلونگ کرتا ہوں, میں جس عالم سے بلونگ کرتا ہوں, آپ اسے سمجھ نہیں پائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اصرار کرتے ہیں, تو حضرت خضر انہیں اپنے ساتھ لیتے ہیں. اچھا, شرط یہ ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ ان سے کوئی سوال نہیں پوچھیں, وہ جو بھی عمل کریں, کسی قسم کا بھی عمل کریں, حضرت موسیٰ ان سے سوال نہیں کریں. Now this is quite interesting کہ یہاں پہ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی, اور انہیں بھی ایک استاد جو ہے کچھ ایسے عالم کی باتیں کر رہا ہے جو شاید انہیں سمجھ نہ آ سکے. اب معلوم نہیں کہ آپ نے یہ قصہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے, لیکن قرآن مجید میں سے. اور اس واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ اسی سفر کے دوران حضرت خضر ایک ملاح کی کشتی میں سوراخ کر دیتے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا, اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک بیچارے ملاح کی کشتی میں کیوں سوراخ کر دیا, یہ تو کوئی اچھی بات تو نہیں. تو حضرت خضر نے کہا دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم سوال کیے بغیر نہیں رہ سکو. بہرحال حضرت موسیٰ نے جواب کے لیے اصرار کیا, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ ہے, اور وہ ایک نیول وار کے لیے, ایک دریائی جنگ کے لیے سب ملاحوں کی کشتیاں ضبط کرنے والا. تو جو کشتی صحیح حالت میں ہوتی وہ ضبط ہو جاتی. یہ ملاح جو ہے یہ بہت ہی خدا ترس آدمی ہے, اور لوگوں کو کم معاوضے پہ بھی دریا کے پار لے جاتا ہے, اور غریب لوگ ہوں بہت تو انہیں بے معاوضہ بھی دریا پار کرا دیتا ہے. میں نے اس لیے اس وقت اس کی کشتی میں سوراخ کیا کہ جب بادشاہ کے سپاہی آئیں گے تو اس کی کشتی میں سوراخ پا کے اسے چھوڑ دیں گے, بعد میں جب وقت ملے گا تو یہ ملاح اپنی کشتی خود ہی درست کر لے. بہرحال حضرت موسیٰ بہت نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ آئندہ میں سوال نہیں پوچھوں گا, اب مجھے اپنے ساتھ مزید لے چلیے. تو پھر کیا دیکھا کہ ایک زمین پہ, ایک زمین کے ٹکڑے پہ انہوں نے دیوار بنا ڈالی. تو انہوں نے کہا جناب یہ زمین عام رستے کی ہے, یہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے, آپ نے یہاں خام خواہ دیوار بنا ڈالی, لوگوں کا حرج کیا, لوگوں کو ادھر سے گھوم کے آنا پڑے گا, یہ بلا وجہ آپ نے دیوار کیوں رستے میں بنا ڈالی. تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اصل میں یتیم بچوں کا مال دفن, اور اگر یہاں پہ میں دیوار نہ بناتا تو شاید کوئی شخص یہاں پہ کھود کے نکال لیتا. تو میں نے اس لیے دیوار بنا دی کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنے حق کے لیے واپس اسی جگہ آئیں گے, دیوار کو گرا کے تو اپنا خزانہ جو ہے وہ یہاں سے نکال لیں. حضرت موسیٰ پھر بہت نادم ہوئے اور کہیں گے اچھا اب کی دفعہ میں بالکل سوال نہیں پوچھوں گا, اور بالکل کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہیں ہوگی. لیکن آگے کیا ہوا کہ حضرت خضر نے ایک ایسا عمل کیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا پڑا. انہوں نے ایک بچے کو حلق سے پکڑا اور اس کا حلق دبا کے اسے مار ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہو سکتی, یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا مجھے پتا تھا, غیب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بردار ہوگا اور بہت سے قتل کرے گا اور بہت سے لوگوں کو مارے گا, تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کا کام انجام. بہرحال یہاں سے تمہارا رستہ الگ, میرا رستہ الگ. اب ذرا سوچیے اس واقعے کے بارے میں. اس واقعے کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں حضرت خضر ظاہراً استغفر اللہ ظاہراً بری باتیں کر رہے, جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے پوچھنا پڑا. گو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سوال نہیں پوچھے, لیکن ان میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ تھی. اب آپ کو یہ سٹوری بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کو جسٹیفائی کرنا شروع کریں, بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ ٹرکسٹر کا رول ہے. یونگ کہتا ہے کہ ٹرکسٹر کا رول ہے آزمانا, اور ٹرکسٹر آپ میں یہ اپریسیشن پیدا کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا فرق جو ہے, یہ جو موریلٹی ہے, یہ ہماری اس دنیا کے لیے, اس سے اوپر بھی ایک عالم ہے, بلکہ بہت سے عالم ہیں, اور ان عالمین میں اچھائی برائی کا وہ تصور نہیں رہ جاتا. جیسے اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے لوگوں کی روح قبض کرنا. انسان کے لیے انسان کی جان لینا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن حضرت اسرائیل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی, انسانوں کی روحیں قبض کریں. تو یہ جو اچھائی اور برائی کا معیار ہے, اس سے اوپر بھی ایک عالم ہے, اس سے اوپر بھی ایک کائنات ہے جہاں ٹرکسٹر ڈویل کرتا ہے. Jung says that is the realm of the trickster. And when the trickster is corrupted, we get people who are manipulative, who are exploitative without being good. So that is something we must appreciate and understand. And now we must look at Jungian method. How did Jung treat people? پہلے تو یہ کہتا تھا کہ جناب میرا کام جو ہے وہ آپ کو آپ کا علاج کر کے آپ کو بیمار سے صحت مند کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو آپ کی سیلف تک پہنچانا میرا کام. یعنی ہم نے وہ جو آرکیٹائپ آف دا سیلف کی بات کی تھی نا, اپنی نفس کی, اپنی روح کی معرفت کی بات کی تھی, سیلف کی انڈرسٹینڈنگ کی بات. یونگ سیڈ دیٹ از ہز فنکشن. تو ایک تو بات یونگین میتھڈ کی یہ ہے کہ اس میں اس کا کام صرف ایک بیمار شخص کا علاج کرنا نہیں ہے, اس کا کام اسے صحت کے بہترین جو ٹارگٹ ہے, جو بہترین اس کی منزل ہے, وہاں تک پہنچانا. تو واٹ آر دا ڈفرنٹ تھنگس؟ جسٹ لائک فرائڈ, ہی آلسو ریلائڈ آن ڈریم انالیسس. لیکن فرائڈ کا ڈریم انالیسس میں پرابلم یہ تھی کہ وہ سیکشولیٹی کے ارد گرد گھومتے. فرائڈ کہتے تھے کہ جناب اگر کوئی شخص سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس, اگر کوئی شخص سانپ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس, اگر کوئی شخص پانی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس, اگر کوئی شخص درخت دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس. یونگ نے کہا جناب ایسا نہیں ہے, ہر ایک علامت, ہر ایک سمبل کا اپنا اپنا مطلب ہے. مثلا لیٹس سی, لے لیجئے سیڑھیاں چڑھنے. سیڑھیاں چڑھنے کو یونگ کہے گا کہ یہ عمل ہے اپنی لائف کے جرنی میں آگے بڑھنا, اپنی لائف میں اوپر جانا, ارتقاء کی منازل طے کرنا. اسی طرح پانی اگر نظر آتا ہے تو اگر آپ کو ایک جھیل نظر آ رہی ہے تو فرائڈ تو سیکس ہی کہے گا, یونگ کہے گا کہ اس جھیل سے مراد ہے کہ آپ کو روحانی مسرت اور خوشی مل رہی ہے. اسی طرح اگر آپ کو ایک درخت نظر آیا ہے تو فرائڈ کہے گا سیکس, یونگ کہے گا گروتھ کی علامت. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مختلف علامتوں کے مختلف معنی جو ہیں ان کو یونگ نے کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر اپریشیٹ کیا, ان کو صرف سیکس تک ریڈیوس نہیں کیا جیسے فرائڈ نے کیا ہے.
تو یونگ جو ہے اس طرح سے ڈریم انالیسس کرتا تھا کہ وہ ان علامتوں کو انسان کے مذہبی اور ثقافتی پس منظر میں دیکھتا تھا. اسی طرح پھر ایک اور میتھڈ یونگ کا بہت پاپولر ہوا، وہ تھا ایکٹیو امیجنیشن. ایکٹیو امیجنیشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے پرابلم ہو رہی ہے، مثلا شیڈو، تو اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تھراپی کے دوران کہ پیشنٹ جو ہے اس کا شیڈو اس سے برے کام کروا رہا ہے اور اس کی ساری پرابلمس کے لیے رسپانسبل ہے، تو ایکٹیو امیجنیشن میں اس شیڈو کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا جائے گا. اس شیڈو کو آپ کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے گا کہ جیسے وہ اصل میں ہو، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اب آگے کیا ہوگا. تو پیشنٹ جو ہے وہ ایکٹیو امیجنیشن استعمال کرتا ہے. پیشنٹ یہ بتاتا ہے آگے کہ جناب جیسے خواب آیا اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے، اس نے آپ پہ حملہ کر دیا. اب اس اژدہے پہ آپ پہ حملہ کیا ہے، آپ کے سانس تیز ہو گئی، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آپ اٹھ گئے، اور روز رات کو آپ کو یہ خواب آ رہا ہے اور آپ پریشان. تو یونگ کیا کہے گا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، کہے گا اچھا اب لیٹس اسیوم یو ڈنٹ ویک اپ، آپ نہیں اٹھے، خواب جاری ہے، ٹھیک ہے، اور اژدہے نے آپ پہ حملہ کیا، اب آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب یہ مرحلہ ہے جہاں سے ایکٹیو امیجنیشن شروع ہوتی. تو فرض کریں کہ اب پیشنٹ کہتا ہے کہ جناب غیب سے میرے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی ہے اور میں نے اژدہے پہ حملہ کر دیا. So now what this is telling you is the therapy has begun. Active imagination میں جو therapist آپ کو resources دیتا ہے ان کو آپ استعمال کرتے ہیں to fight with the existing problem. تو اسی طرح ایکٹیو امیجنیشن کے علاوہ جو آرکیٹائپل کانسٹلیشنز ہیں ان کا انالیسس بھی کیا جاتا ہے. مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی شخص کی ذات پہ اگر ٹرکسٹر حاوی ہو جائے تو وہ ایک کرپٹ انسان بن جاتا ہے، وہ ایک مینیپولیٹو انسان بن جاتا ہے، وہ ایک ایکسپلائٹر بن جاتا ہے، وہ یوزر بن جاتا ہے دوسروں کا. اسی طرح اگر شخصیت پہ گریٹ مدر حاوی ہو جائے تو وہ انسان ایفیمینیٹ ہو سکتا ہے، وہ مرد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سی زنانہ خوبیاں آ جائیں. وہ اسی طرح اگر اس کی شخص پہ اس کی ذات پہ ہیرو حاوی ہو جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے وقوفی کی حد تک جنرس، سیلف سیکریفائسنگ اور نائیو ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. یونگ کے خیال میں شخصیت جو ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے جتنی فروئڈ کہتا ہے. We will continue to talk about these different perspectives on the psyche. خدا حافظ.